सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कास्ट से मैं हूं नौशीन तारिक। जहां मुल्क में मौसम में दर्जा हरारत में शिद्दत आ रही है, वहीं कुछ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। खासकर पीटीआई के अंदर जो है वो टेम्परेचर इस वक्त कुछ हाई है। खासकर जो है वो नई वीडियोस जो मुराद सईद की आई हैं, बयानात, इख्तलाफात ना रुकने वाला एक सिलसिला है। इनकी इंसाइट्स पर हम बात करेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुराद सईद की वो वीडियो है जिसमें उन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में ऐलान जंग किया है। वो खुद रूपोश हैं, तो ये जंग कौन करेगा, इस तहरीक को आगाज़ कौन करेगा, और इनसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किरा हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। आपको भी। और उम्मीद करते हैं कि आप अपने होम टाउन से होकर वापस आई हैं तो मज़ीद एनर्जाइज होकर आई होंगी, बिल्कुल, और रिफ्रेश होकर, और बिल्कुल जो कहते हैं ना ओवरऑलिंग हो जाती है इंसान की। बिल्कुल। तो फैमिली के साथ वैसे ही जो गुजारे हुए टाइम होता है वो इंसान को बहुत पसंद आता है। बहुत पसंद आता है जी। जी। ईद तो फैमिली के बगैर होती Exactly. नहीं है। चलें जी, अब ऐसा लग रहा है हसन कि जैसे मौसम भी हमारा गर्म होता जा रहा है जी। दिन ब दिन, और पीटीआई के अंदर भी बड़ी गर्मी देखने में आ रही है। आज़म सवादी साहब के नए बयान, इंकशाफात और मुराद सईद की जो वीडियो है, इनकी वीडियो में जो उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाहमत होगी, अब जंग है तो जंग ही सही। वो खुद रूपोश हैं, आपको नहीं लगता उनको पहले खुद तो सामने आना चाहिए? कैसे देखते हैं तो इसको? फाइनल कॉल के वक्त वो क्या कर रहे थे? वो क्या थी फाइनल कॉल? फाइनल कॉल के बाद भी फिर जंग होती है। अब क्या है? वो आखिरी जंग थी, फिर एक नई जंग आ गई है, फिर इनकी जंगें ख़त्म नहीं होती। ये वो जंगें हैं जो ये यानी ऑन ग्राउंड नहीं आगे लड़ते। ये सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पैगामात में तो जंग होती है, चाय की प्याली में तूफान भी आता है, बिल्कुल। लेकिन अमली तौर के ऊपर इकदाम जो होता है इनका 0/0 है। तहरीक इंसाफ की बढ़कें इतनी हैं जितनी पाकिस्तान की जो फिल्में थी ना पंजाबी, उनमें वो जो गुजर होते थे ना, उन्होंने इतनी जो है ना वो बढ़कें नहीं मारी हुई। जो भी कैरेक्टर होता था ना, फलां गुजर फलां गुजर फलां गुजर, उन्होंने कभी इतनी बढ़कें नहीं मारी। उनसे भी ये 50 गुना बढ़ चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे उनसे सेकंड टियर की लीडरशिप है या थर्ड टियर लीडरशिप है, सिर्फ एक उनको काम आता है, सिर्फ बातें जो है ना, बड़ी बड़ी बातें करना। अमल इनका क्या है उस हवाले से? 0, बल्कि 0 से नहीं बल्कि नेगेटिव में जा रहे हैं ये। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो मुतअद्दिद बार इस किस्म की वो बातें करते हैं। वो तो पता नहीं $200 अरब पाकिस्तान लेकर आ रहे थे कि जब खान की हुकूमत आएगी तो ये आएगा जनाब $200 अरब पाकिस्तान में, तो जनाब $100 अरब मारा IMF के मुंह पर, और बस फिर आगे जनाब दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में बहनी थी। तो मुराद सईद की बातों को जो इतनी बड़ी बात की थी इलेक्शन से पहले, वो बात आपने देखी। फिर क्या हुआ? फिर पाकिस्तान गया IMF में, फिर जो कहते थे हम खुदकुशी करेंगे, IMF में नहीं जाएंगे, फिर वो खान साहब गए, और फिर जो उन्होंने नुकसान करना था, मुल्क की मईशत का तबाह करना था, वो कर गए। तो ये बातें करते हैं, ये नया पाकिस्तान बना रहे थे, जो मौजूदा पाकिस्तान था उसको तबाह कर गए थे। तो वो यानी तामीर और तरक्की वाला पाकिस्तान नहीं पसंद था इनको तबाह हाल पाकिस्तान चाहिए था, जो फिर ये कर गए। फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के खतरात मंडलाते शुरू पड़े। फिर जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब आया तो उन्होंने ख़त लिख दिया, उन्होंने कहा जी कि कह दें जी कि हम ताउन नहीं करेंगे। पंजाब के और KPK के उन्होंने कहा कि जो मिनिस्टर्स थे फाइनेंस के, उनको कहा जी आप ये बात करें। तो फिर होनी को कोई नहीं डाल सकता, अल्लाह का हुक्म था, पाकिस्तान ने स्टेबल होना था, इकॉनमी ने अपने पाँव पर खड़ा होना था, दोबारा उस रिवाइव होना था। वो रिवाइव हुई और पाकिस्तान आज अपने पाँव पर खड़ा हो चुका है। कल पाकिस्तान में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिना कन्वेंशन सेंटर में। आज चीफ आर्मी स्टाफ भी वहां पर होंगे। अच्छा। आप उसमें सऊदीज को देखेंगे, उसमें आप डिफरेंट जो फॉरेन जो है वो डिग्निटरीज आ रहे हैं, वो आएंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से एक नया डोर ओपन हो रहा है। तो ये जो बातें ये लोग कर रहे हैं, इनको ये बातें करने दें। ये इस किस्म के हिजान पैदा करने के लिए, अवाम के अंदर जो है वो गुमराही पैदा करने के लिए, या अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए, ये बेसिकली इस किस्म के बयानात आ रही हैं। आप इन बयानात को क्यों संजीदा लेती हैं? रेलेवेंट रहने के लिए वो सिर्फ ऐसे बयानात दे रहे हैं। रेलेवेंट रहना नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ कि बेसिकली रेलेवेंट तो अभी रहे नहीं है। देखिए, सड़कें कैसे गर्म करेंगे? अपने इनके इख्तलाफात इतने गर्म हैं। ये तो बातें मैं कह रहा था ना, ये तो मैं कह रहा था कि मैं ये मौलाना के कंधे को इस्तेमाल करके ये चाह रहे हैं कि हम अफरा तफरी का माहौल पैदा कर लें, तो मौलाना तो कभी अपना कंधा पेश नहीं करेंगे। अब देखिए ना, पाकिस्तान में इस किस्म की मतलब ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ये जो जमात है तहरीक इंसाफ, इनसे खैर की तवक्को नहीं है जी, मुझे कम से कम नहीं है नौशीन। आप देखें कि इन्होंने क्या किया। अभी आपके सामने महारंग बलोच
جو جعفر ایکسپریس کی جو باڈیز تھی ان کے اوپر جو اس نے تماشا کیا, جس کے اوپر اس کی گرفتاری ہوئی, وہ گرفتار ہے, تو اس کی رہائی کے لیے اختر مینگل صاحب نکل کر آگے. میں نے کئی دفعہ پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ بی ایل اے کا پولیٹیکل فیس ہے, اور جو مہرنگ بلوچ ہیں وہ بی ایل اے کا یا بی ایل ایف کا یا براس کہتے ہیں, اب بی ایل اے بھی نہیں, براس, یہ براس کا پولیٹیکل فیس آئے گا بیچ میں اختر مینگل صاحب, اور کیونکہ لشکر بلوچستان بھی از اے پارٹ آف براس, اور جو مہرنگ بلوچ ہے یہ ایکٹیوسٹ فیس ہے, یہ سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے براس کا, اور ان کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں لگی ہوئی ہیں, اور ان کے پیچھے جوش جو لابی ہے وہ بھی ان کو فنڈنگ کر رہی ہے, اور را بھی ہے. اچھا, لیکن جو بھی پیچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ رابطہ راک ہے. اختر مینگل صاحب کی تو میرے سے گرفتاری کے احکامات بھی جاری ہو گئے ہیں. جی, تو اختر مینگل صاحب اس کی رہائی کے لیے لانگ مارچ کر دیا. ہاں, اور یہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی مہرنگ کے ساتھ بھی یکجہتی کر رہی ہیں اور اختر مینگل کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو بات یہ 2+2=4 میتھ ہوتا ہے. ہم تو ان چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, سیکھتے آ رہے ہیں, اور ہم نے یہیں سے سیکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو شروع ہوئی ہیں پاکستان مخالف ہر کام کرنے سے, یہ جو ہے نا بالکل کتراتے نہیں ہیں. تو مراد سعید صاحب کا جو بیان ہے, اس بیان کو آپ سنجیدہ مت لیں, لیکن ان کی ڈی این اے سمجھیں کہ یہ پاکستان کی ترقی, فلاح اور پاکستان میں قیام امن کو کسی صورت قبول نہیں ہے. 2014 سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا دھرنے, فسادات, لانگ مارچ, جھگڑے اس طرح سن رہی تھی بات. ایک 10 ایئرس کا جو ہے نا ایک ٹائم آیا تھا بالکل خاموشی ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے پھر شروع کرائے. عدلیہ بحالی کی تحریکیں جو چلی تھیں وہ عدلیہ بحالی کی تحریکیں پالیٹکس کے لیے نہیں تھیں, اٹ واز مینٹ فار دا رول آف لا. لیکن اس کو بھی بعد میں لوگوں نے پھر جن لوگوں کے لیے کیا گیا انہوں نے شاید اس طرح اس سے وفا نہیں کی, جو وعدے کیے تھے تو وہ ان کو وفا نہیں کیا. تو پی ٹی آئی بھی جو وعدے کرتی ہے انہوں نے کون سا وعدہ وفا کیا ہے. اور اعظم سواتی صاحب وہ تو ان کے میرے خیال سے پچھلے دنوں ملاقات بھی کافی طویل ہوئی ہے خان صاحب سے. ابھی انہوں نے کیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کال نہیں ہے, اس کی ایسی کوئی تجاویز بھی پیش کی گئی تو وہ اس کی شٹ اپ کال ہے خان صاحب کی طرف سے. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جی عاصم عزیز صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت کی جائے, کوئی ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا. بات یہی ہے نا کہ یہ تو منتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب متعدد بار پیغامات بھجوا چکے ہیں. میں نے پیچھے کچھ دن پہلے بولا تھا, اچھا اس دن خبر چل رہی تھی کہ علی مین گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب گئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ پاس ملاقات کے لیے. عید کا تیسرا دن تھا, تو مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے آمادہ کیا جائے. یہ بات خبر یہ چلوائی گی. اب دیکھ لیں اعظم سواتی کیا کہہ رہے ہیں. آمادہ وہ تو پیغامات کہہ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں, اگلے کہتے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی 9 مئی والوں سے. اصل مسئلہ تو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ منہ نہیں لگا رہی. اور دیکھیں میں نے کئی دفعہ پہلے کہہ دیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آرز کا یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ جب تک 9 مئی کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے تو ان کی معافی نہیں ہے. اور اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے تو سیاسی قیادت سے بات کریں, سیاستدان آپس میں بیٹھیں. افواج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیسکلی یہ بات ہے. تو اب یہ بات یہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سہولت کاری میرے اصل میں بنیادی طور پر تحریک انصاف کو چاہیے کندھا, وہ سپورٹ, وہ جو ہے ان کو ایک سپورٹ چاہیے, ایک دھکا چاہیے, جس طریقے سے 2018 میں حکومت میں آئے تھے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات چیت بنے, اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کو ختم کرے اور ہمیں اقتدار میں لا کے بٹھائے. تو یہ آبجیکٹو ہے جی بانی چیئرمین تحریک انصاف کا اور ان کی جماعت کا. اگر یہی اسٹیبلشمنٹ آج ان کو یہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھی اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ان سے جو ہے تعلق نہیں بناتی اور ان سے دور رہتی ہے یا ان کے برے کاموں کو پروٹیکشن نہیں دیتی تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ظالم ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی ہے, پامالی کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جناب پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت اندھیر نگری ہے, کالا راج ہے, پاکستان میں جو ہے آئین اور قانون معطل ہیں. یہ باتیں پھر کریں گے. اچھا, کہنے والے اور تجزیہ کرنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف بشرا بی بی خان صاحب کو سوری کہنے پر آمادہ کر لیں گی. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ اگلے موقع دیں تو یہ پاؤں پکڑ لیں گے. لیکن مطلب پرابلم کیا ہے, دیکھیں ایک ٹائم تھا عمران خان کے پاس پاؤں پکڑنے کا آپشن تھا, آج وہ پاؤں پکڑنے کا آپشن بھی نہیں رہا. اچھا, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ آپشن نہیں ہے عمران خان کے پاس. آپ پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے کا آپشن نہیں ہے, پاؤں پکڑنے کا آپشن نہیں ہے. ہاں 9 مئی کے اوپر معافی مانگے, نہ دوبارہ کرنے کی اس کی چنتا نہیں کریں. ان کا تو گرانٹور بھی کوئی نہیں ہے, جو کہ نا باہر سے ڈیلیگیشن آیا فلاں آیا اور لوکل پاکستانی ہے ساری کہ پاکستانی راج امریکیوں کا وفد ان سے نہیں ملا, ریاستی اداروں سے نہیں ملا. انگریز کسی کا نام بتائیں مجھے ان میں سے کون تھا, فورن کون بندہ تھا. ان کا کوئی گارنٹور نہیں ہے. یہ زندہ رہنے کے یہ بھی حربے ہیں ان کے سوشل میڈیا پر, اور پھر یوٹیوبرز آ جاتے ہیں. مطلب
کیا کیا جھوٹ نہیں بولتے یار. ایون پچھلے دنوں تو یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کی رہائی کا شیڈیول بھی کچھ دے دیا گیا تھا. ایک منٹ, یہ کہتا ہے اعظم سواتی کہ مجھے خان نے کہا کہ مذاکرات کرو. اچھا ٹھیک ہے, تو صرف اعظم سواتی صاحب کا یہ بیان ہی اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. ہاں جی, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں لیٹا پڑا ہے کپتان. ٹھیک ہے, اور وہ موقع ملے تو یہ پتلی گلی تو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی. موقع ملے عمران خان کو, عمران خان نے زندگی میں کبھی پتلی گلی نہیں چھوڑی, یوں بھاگتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے جی میں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا, ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, ذاتی مفاد ہوتا ہے. اس کی اگزامپل میں بتاتا ہوں نا. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ 2014 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اے پی ایس کے واقعے کے بعد کیونکہ ان کا دھرنا خالی کرسی سے خطاب کر کے یہ تھک چکے تھے, تو عمران خان کو پتلی گلی چاہیے تھی بھاگنے کی. تو پھر عمران خان صاحب جب گئے اے پی سی میں ملاقات کی انہوں نے نواز شریف صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب سے بیٹھے, تو پھر واپسی پر انہوں نے فوری طور پر آ کر جو ہے نا وہ اپنا دھرنا کال آف کیا. اور پھر میں سے پتہ نہیں کتنے ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ شکرانے کے نفل ادا کرتے, پتہ نہیں کیے ہوں گے نہیں کیے ہوں گے. اللہ کے سامنے شکرانے کا سجدہ ان کو جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا. ایک مزار پر جا کے کرتے رہے ہیں وہ تو دیکھیں ہم نے. خیر بہرحال آگے چلیں, ان کا ذاتی فعل ہے, ذاتی فعل تو نہیں ہے تو بدعت ہی ہے, لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو شرک زمر میں آتا ہے. سجدہ تعظیم بھی ختم ہو چکا ہے. سجدہ تعظیم اسلام میں کس زمانے میں تھا؟ حضرت یوسف کے زمانے میں جب وہ لوگ سجدہ کرتے تھے وہ تعظیم کا تھا. پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے سجدہ تعظیم کو ختم کر دیا. دیر از نو سجدہ تعظیم ان اسلام. تو وہ سجدہ تعظیم بھی نہیں ہو سکتا کسی کو بھی اللہ کے سوا, صرف رب کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے. سجدہ تعظیم وہ سجدہ ہے, اور سجدہ تعظیم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اچھا بات کر رہے تھے نا آپ, تو یہ جو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اے پی ایس واقعے بعد تو پتلی گلی لے لی. پھر جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو پلوامہ کے واقعے میں عمران خان صاحب نے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا چور ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے, یہ چور ڈاکو ہو گئے تھے. پھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب دوبارہ یہ واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس والا, تو اس میں جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا قومی سلامتی کی, تو اس کے لیے بھاگتے ہوئے جناب انہوں نے خواہش دی کہ جی پیرول پر ہمیں رہا کریں, اور عمران خان صاحب اس میں شریک ہوں. ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب اس میں پیرول پر رہا ہو بھی جاتے تو تب بھی عمران خان صاحب اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, وہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہے, وہ نااہل ہے. عمران خان صاحب اس وقت سینٹنسڈ ہیں, وہ سزا یافتہ مجرم ہیں, وہ کنوکٹ ہیں, وہ ایم این اے نہیں بن سکتے. ایم این اے کیا کونسلر نہیں بن سکتے آج. تو ایک چیز تو یہ ہوگی, بانی پی ٹی آئی کی حیثیت سے بھی نہیں ہو سکتے جی. قومی سلامتی کی کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹی میں صرف اراکین پارلیمنٹ شریک ہو سکتے ہیں, ان کی شمولیت نہیں ہو سکتی تھی اس پہ. اچھا ہاں جی, تو اس کے لیے عمران خان صاحب وغیرہ کے لیے کوئی ان کا دین ایمان نہیں ہے. جہاں ان کو اپنی چیز سوٹ کر رہی ہو اس چیز کے اوپر یہ آ جاتے ہیں. کبھی اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے مارنگ کی سپورٹ کر لیں گے, کبھی اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے آئی ایم ایف کو کہہ دیں گے کہ پاکستان کو جو ہے قرض نہ دیں, کبھی اپنی پالیٹکس کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنا دھرنا کال آف کریں گے, کیونکہ اپنی خالی کرسیوں سے خطاب کر کے فیس سیونگ نہیں مل رہی تھی, فیس سیونگ لے لیتے ہیں. ہر چیز وہ لیں گے جو ان کو بینیفٹ دے گی. اچھا, علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی ملاقات ہوئی اور کافی طویل ملاقات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو سازشی کہہ دیا, اسد کیسے صاحب اور یہ وہ, اور عاطف خان صاحب اب بھی ان کے اگینسٹ آ گئے. اور یہ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسد کیسر اور عاطف خان کے بارے میں کہا انہوں نے, اور شہرام کے بخار کہ ان کو ایم پی کا ٹکٹ نہ دیا جائے, ان کو ایم این اے بنایا جائے, ورنہ وہ سازشی کرتے رہتے ہیں خود چیف منسٹر بننے کے لیے. تو علی امین کی دیکھیں مخالفت ہے, علی امین کی ایکسیپٹنس کے حوالے سے ایشوز ہیں ود ان پی ٹی آئی, اور علی امین کے پاس بھی اس کے سپورٹ میں بھی گروپ ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کوئی 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ کو لگ نہیں رہا ان کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دستوں کے ریبان ہے نا آپس میں. جنید اکبر بھی تو پسند نہیں کرتا علی امین کو, علی امین پسند نہیں کرتا اس کو. اب یہ دیکھ لیں کہ شیرز المروت کو نکلوا دیا, سلمان اکرم راجہ نے فیصل چودھری کو نکلوا دیا. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ سے انسیکیورٹی ہوتی ہے. وکلا کو وکلا سے ہو رہی ہے, سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے ہو رہی ہے. کے پی والی کی قیادت جو ہے پیچھے بچا ہوا کون ہے؟ یہ پنجاب والے تو ان کے بھاگے ہوئے ہیں. وہ عالیہ حمزہ صاحبہ مطلب اس نے کیا کیا, وہ عید پر وہ آ رہے تھے نا, اڈیالہ کون آیا؟ اڈیالہ تک کوئی ان کا لیڈر نہیں آیا ملاقات کے لیے, اظہار یکجہتی کے لیے. باہر 4 لوگ کھڑے نہیں ہوئے کہ آگے کہتے ہیں ویڈیو پر آ گئے تھے خان صاحب عید مبارک, کسی نے بات ہی نہیں کی, کسی نے لپٹایا ہی نہیں ہے. تو یہ تو حیثیت ہے ان کی. اب پارٹی تو ان کا کھیل ختم سمجھیں. یہ پارٹی اب تماشا ہے, اس میں فارورڈ بلاک بھی کی تیاری ہے. اس میں اگر ایڈونچر کرتے ہیں علی امین کو ہٹانے کے لیے تو اس کی بھی ان کو کاسٹ پے ہونی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فوکسڈ ہے, آن ٹریک ہے, اکنامک ریوائول ہو رہا ہے, پاکستان کی معاشی مشکلات ختم ہو رہی ہیں, پاکستان میں افراط زر کم ہو چکی ہے, بجلی سستی ہو رہی ہے, منرل کانفرنس ہو رہی ہے,
باہر کے فورن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں پاکستان میں جو اس سرمایہ کاری کے مواقع چیک کریں گے. آپ کے مائنز اور منرلس کے اندر جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. ہم اپنے ان ٹیپ سیکٹر کو ٹیپ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. پاکستان کا اگر اسی ایک منرل سے ہی اور مائنس سے جائے نا تو ہمارے پورے ملک کا قرضہ نکلوا سکتا ہے, ختم اتار سکتا ہے. اور وہ قرضہ بھی کچھ نہیں ہے, 100-150 ارب کوئی نہیں ہے. یہاں 500-600 ارب سے بھی اوپر کے جو ہے نا ڈالرز کے جو ہے نا ذخائر یوں دریافت ہو سکتے ہیں. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ. سو ایور مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.